खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म होशाना टीवी दिया है और इसके तमाम प्रोग्राम ज़्यादा तालीमी हैं। और हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये तालीमी प्रोग्राम बथेरों की तरक्की, बेहतरी और बहाली का सबब बन रहे हैं। आज स्टूडियो में जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते हुए मैं बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस कर रहा हूं और मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि एक ऐसी शख्सियत आज स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने मुझे रूहानी तौर पर बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। उस वक्त जब मैं बिल्कुल रूहानी नाबालिग था और ख़िदमत के बारे में भी बिल्कुल नहीं जानता था और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर मुझे ख़िदमत में आगे बढ़ने में मेरी मदद की। और आज खुदा के खादम जो पिछले 36-37 साल से पासबानी खिदमत में हैं और इसके अलावा खुदा ने उन्हें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और ख़िदमत दी हैं। उनका ताल्लुक इवेंजेलिकल चर्च फ्रांसिस आबाद गुजरांवाला से है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पादरी असलम गिल साहब। बस मैं आपको इस प्रोग्राम बेदारी में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू आपके इस बड़े बुलाहट के लिए कि आपने मुझे बुलाया। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपकी सारी टीम को बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप ज़रूर होशाना टीवी के देखने वालों के लिए और हमारी टीम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। ऐ कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम यहाँ पर आ सकें और यहाँ पर तेरे कलाम की बातें और ईमान की बातें लोगों तक पहुँचा सकें। इस अदारे के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। होशना टीम के लिए, जितनी भी होशना टीवी की टीम है और जितने भी इसके फाउंडर और जितने भी इसके सपोर्टर्स हैं, उन पर तेरा हाथ हो और ऐ खुदावंद आज का प्रोग्राम तेरे जलाल का सबब बने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। पसा वंस अगेन थैंक यू। बड़ी खुशी की बात है और मुझे पता है कि आप एक बहुत बड़ी कलीसिया के पासबान भी हैं और इसके अलावा जो गुजरांवाला में पास्टर्स अलायंस है फ्रांसिस आबाद में, उसके आप चेयरमैन भी हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारी खिदमत खुदा ने आपको दे रखी हैं और शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। बस अब इस वक्त खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है और खुदा आपको बाकसरत इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये आगाज़ कैसे हुआ। इस वक्त जब लोग पादरी असलम गिल को देखते हैं तो एक खुदा का शुक्र हो कि एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन बचपन कहाँ पर, किन हालात में, किस इलाके में गुजरा? अच्छा, बड़ा अच्छा है, ये दिलचस्प सवाल भी है और अच्छा लगा मुझे कि बचपन की कुछ यादें भी यहाँ पर ताज़ा हो जाएंगी। तो मेरा तल्लक जो है वो गुजरांवाला के इलाके में एक तहसील है नौशहरा विरका, उसके साथ एक गांव जिसका नाम है माड़ी भिंडरा। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और वहीं पर मैंने स्कूल में तालीम पाई और खुदा का शुक्र है कि वहाँ बड़ा एक अच्छा माहौल मिला कि मैं बचपन से ही जब स्कूल जाता था तो स्कूल में जाने से पहले, बेशक हमारे वहाँ चर्च बिल्डिंग नहीं थी इतनी अच्छी, लेकिन एक छोटी सी 4 दीवारी थी, तो वहाँ हम लोग सुबह दुआ करके जाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ईमान बढ़ता गया और इसके बाद हम लोग स्कूल जाते और फिर वापस आते और फिर बड़ी एक रूहानी माहौल में हमारी जो है तरबियत हुई और बचपन ही से शौक़ था कि हम लोग जो हैं खिदमत करें। और इसके साथ ही मैं जो है जब थोड़ा बालग हुआ तो फिर मैंने साधुओं की जो है और रफ़ाकत में कुछ देर के लिए चला गया और उनके साथ भी एक मौका मिला सीखने का और ये एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन मुझे एक बड़ा शौक़ था, वो ये शौक़ था कि जैसे लोग जो बदरूहें निकालते हैं तो इससे बड़ा नाम होता है, तो मैंने कहा क्यों ना इसी रास्ते को अपनाया जाए और इस रास्ते को चुनकर तो मैं साधुओं की लाइन में गया और वो सारा सिस्टम जितना भी है वो मैंने देखा, फिर खुदा ने इस्तेमाल भी किया। लेकिन उस वक़्त मुझे ये ख्याल नहीं था कि मैंने एक पासबानी खिदमत करनी है। तो बस अब आपने खुदावंद यीशु मसीह को कब ज़िंदगी दी, कब अपना निजात दहिंदा कबूल किया और किन हालात में? बड़ा अच्छा सवाल है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि असल में एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे सांप ने डस लिया और जब सांप ने डस लिया
تو پھر اس وقت یہ تھا کہ میں بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، اور پھر میں نے خداوند سے یہ کہا، اے خداوند اگر تو مجھے زندگی دے تو میں تیری ساری عمر خدمت کروں گا۔ اور پھر خدا نے مجھ پر رحم کیا، تو مجھے بڑا کہا گیا کہ آپ فلاں کے پاس جائیں، وہاں سے پانی دم کروا کے آئیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ میرا ایمان نہیں تھا۔ تو آخر کار میں نے آپ کے سامنے یہ بتانے میں شرم محسوس نہیں کر رہا، بلکہ ایمان کی بات ہے کہ میں نے کسی اور سے دعا بھی نہیں کروائی، میں نے صرف ایک پانی کا گلاس لیا اور اس پر صرف دعائے ربانی پڑھی اور میں نے پانی پی لیا، اور جب میں صبح اٹھا تو میرے جتنے بھی وہ چھالے تھے زہر کے وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے تھے، اور میں اس وقت اسی دن اٹھ کر صبح چلا گیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا میں بھول گیا، جب میں بالکل تندرست ہو گیا تو میں بھول گیا۔ تو پھر خدا نے مجھے بلایا اور مجھے وعدہ یاد دلایا کہ تو کس لیے بلایا گیا ہے، اٹھو میری خدمت کر۔ تو پھر میں 3 سال کے لیے رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ چلا گیا، لیکن کسی وجہ سے پھر میں واپس آیا تو مجھے LBI کا پتہ چلا۔ تو LBI میں آیا کیونکہ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح کو۔ یہ کس سن کی بات ہے اور کب آپ نے لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں آ کر باقاعدہ طور پر خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کرنا شروع کیا؟ یہ 87 کی بات ہے۔ اس وقت ڈاکٹر لال دین صاحب بھی تھے جو ہمارے بزرگ تھے، اور ہم نے ان سے سیکھا بھی ہے اور موقع بھی ملا، اور ہمارے پرنسپل صاحب جو تھے وہ تھے بھائی ایزک ڈین صاحب۔ تو ان کے پاس جب ہم بیٹھے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے پیغام دیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جب ایک میسج دیا کہ کتنے ہیں جو اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت مجھے پتہ چلا کہ مسیح کو بھی شخصی نجات دہندہ قبول کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کام کر رہے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ضروری ہے۔ پر صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، اور ایک بڑی اہم بات جو آپ نے کی ہے، آج بھی کئی دفعہ لوگ چرچ ایکٹیویٹیز میں بہت گرم جوشی سے شامل ہوتے ہیں، مثلاً کوائر میں بھی ہوتے ہیں، یوتھ میں بھی، یا اور کئی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن مسیح کو قبول نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات کرنے سے یا ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جانے سے ہی ہم حقیقی مسیح ہیں یا زندگی پا چکے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں عضو بائبل مقدس یہ کتنا ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کا فیصلہ کرے اور مسیح کو نجات دہندہ قبول کرے؟ یہ اصل میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں، اور نہ لوگ ڈینامینیشن جو ہیں اس بات پر زور دیتی ہیں، لیکن بائبل مقدس زور دیتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ تو ڈینامینیشن کی بات نہیں ہو رہی، اداروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو کلام کی بات ہو رہی ہے کہ کلام پاک میں جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر بندے نے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اور جیسس نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جب ہمیں سمجھ آئی کہ نئے سرے سے پیدا ہونا تو بہت ضروری ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک کال کی، اور اس دن مجھے یاد ہے آج تک کہ وہ ستمبر کا مہینہ تھا، اور میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اور پھر آگے ایک اور بڑی بات تھی کہ نہ صرف یہ بات ذہن میں آئی بلکہ سکھایا گیا، بتایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ LBI میں ایک خالص تعلیم دی جاتی ہے، دوسرے ادارے بھی ہیں لیکن یہاں پر ایک ایسی ٹریننگ اور ایک ایسی تعلیم دی جاتی ہے جو بائبل کے عین مطابق ہے، جیسے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے 16 باب 16 آیت میں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ تو پھر میں نے پہلے نمبر پر تو مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، نمبر 2 پھر پانی کا بپتسمہ بھی لیا۔ اور میرے لیے تو ایک فخر کی بات ہے کہ آج میں جس جگہ بیٹھا ہوں، یہاں کے فاؤنڈر جو تھے ڈاکٹر لال دین صاحب، انہوں نے مجھے پانی کا بپتسمہ دیا، اور یہ 21 مئی تو 1988 کی بات ہے۔
بس اب 2002 میں جب میری آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج تک جو میں نے آپ کی زندگی سے ایک بات بڑی دیکھی بھی ہے، سیکھی بھی ہے، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں بھی یہ سکھایا ہے، اور وہ مارننگ پریئر ہے. اور آپ نے بتایا کہ یہ LBI میں چونکہ مجھے بھی 3 سال رہنے کا موقع ملا اور اس وقت ہماری بھی یہ روٹین تھی، اور یہ جو ہمارے بزرگ ڈاکٹر لال دین تھے اس کے زمانے میں بھی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو مارننگ پریئر تھی، تو اس مارننگ پریئر کا آپ کی زندگی میں کیا اثر رہا اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بابرکت چیز ہے؟ اچھا، تو یہ ڈاکٹر لال دین صاحب جو ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد دعا آدمی نہیں دیکھا کہ جو صبح کی میٹنگ جو ہے خود لیڈ کرے. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی بابرکت بات تھی کہ ہمیں ایک ایسا استاد، بزرگ استاد ملے، اور وہ آدمی جو خود ایسی ٹریننگ رکھنے والے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دعا کرے. اور یہاں پر کئی دفعہ ہم جب آئے تو 37 لوگ تھے ہم لوگ. بھائی ایزک ڈین صاحب ہمارے پرنسپل تھے. تو بڑی زبردست بات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب خود آتے تھے بیل کرنے کے لیے، اور مارننگ کی بیل جو ہے وہ خود کرتے تھے. اور یہ صبح کتنے بجے ہوتی تھی؟ یہ ٹھیک 3 بجے، اور ٹھیک 3 بجے کا مطلب 3 بجے ہے، تو 5 منٹ میں ہم لوگوں نے چرچ میں پہنچنا تھا. اگر کوئی نہیں پہنچتا تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس خدمت نہیں ہے، تو اس کو پھر وارننگ دیتے تھے. تو زندگی میں ایک دفعہ رات کے 1 بج گیا کام کرتے کرتے، تو میں سو گیا. تو صبح 3 بجے بیل ہوئی تو میں نہ اٹھ سکا. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں عبادت کے بعد میرے دروازے پر گئے، اور ان کی مسز ساتھ تھیں. انہوں نے کہا اسلم باہر آؤ. تو میں نے چھلانگ لگائی اور باہر آیا، اور جب میں باہر آیا تو سامنے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اسلم، آپ نے خدمت کرنی ہے. تو آپ تو سو گئے، آپ کیا خدمت کرو گے؟ چلو ادھر آؤ میرے ساتھ واک کرو. تو یہ جو 4 دیواری ہے نا، اس کے چوگرد ہمیں گھمایا نا، تو مجھے ساتھ ساتھ نیند آ رہی تھی. تو ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب گواہی دے رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اسلم، اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ کو بیٹا کبھی بھی مارننگ پرے جو ہے چھوڑنی نہیں، اور آپ خوب کامیاب ہوں گے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا، موقع بھی نہیں ملے گا، میں سب سے پہلے جایا کروں گا. تو یہ سچائی ہے. ایسی بنیاد کسی اور نے نہیں رکھی، اور یہ صبح کی آج تک روٹین ہے. اور میں تو جب فرانسس آباد میں آیا تو صبح میں 2 بجے اٹھتا تھا، کیونکہ میرے استاد نے ایک بنیاد ہماری اچھی رکھی تھی. اور صبح اٹھ کر تو پہلے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے، اور جب دروازے کھٹکھٹانے اس کے بعد جو ہے پھر جا کر 3 بجے چرچ اوپن کرنا. اور جیسے ہی لاؤڈ سپیکر کی آواز لوگوں کے کانوں میں جاتی تھی، چرچ فوراً بھر جاتا تھا. اور آج تک، ابھی تک جو اتنی خدا نے بلیسنگ بھی دی ہے، اتنی برکت بھی دی ہے، لیکن جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ صبح کی عبادت جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، پرے میٹنگ نہیں چھوڑنی. اور یہی بات ہے کہ آج میرے پاس ایک بہت بڑی کانگریگیشن ہے، کلیسیا ہے، اور وہ بھی سارے لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہیں. اور اس لیے میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں. میں خدا کے عظیم خدام کے لیے آج بھی اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں. LBI کے لیے بہت زیادہ محبت ہے کہ یہاں سے ہماری ایسی بنیاد رکھی گئی ہے کہ جو مرتے دم تک یہ ختم نہیں ہوگی. نہ صرف ہمارے دور میں بلکہ جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی زندگی میں بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے میں کبھی بھی LBI کو اور اس ٹریننگ کو، جو بالکل سخت ٹریننگ ہے، یہاں پر ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جو کسی ادارے میں نہیں ہوتی. اور یہ اسی لیے آج ہم خداوند کے فضل سے، استادوں کی وجہ سے کامیاب سمجھے جاتے ہیں. اور یہ سارا جلال خدا کے لیے ہے. اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو ہے بڑی اچھی طریقے سے ہماری بنیاد رکھی. تو میں جتنے بھی میری بات سن رہے ہیں، جتنے لوگوں تک یہ میسج جا رہا ہے، تو وہ بھی غور سے سنیں
کہ اگر آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مارننگ پرے کا جو ہے وہ کبھی بھی وقت ضائع نہ کریں، کبھی بھی زندگی میں۔ اگر آپ خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا اسلم خدا نے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ استعمال کرنا ہے، تو سچائی ہے، آج خدا نے بہت زیادہ مجھے استعمال بھی کیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں خدا کے فضل سے وہ نئے خدام بھی بنے ہیں، اور جو بڑی جگہوں پہ خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ نے مارننگ پرے جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، اور یہی بات ہے ہماری جو بنیاد رکھی گئی LBI میں خالص تعلیم پر۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں پادری صاحب کہ آج پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ خدا کے خدام جو ہیں جو ہم نے تیار کیے اور جن کو سیمینریوں میں بھیجا، مختلف جگہوں پر آج بھی وہ خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ سو پاسٹر صاحب ضرور ہم ان کے بارے میں مزید جانیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، سو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ہوشانہ TV۔